प्यारे अजीज़ बच्चों, अभी हमारे सामने 9वीं जमात उर्दू बी का क्वेश्चन पेपर है जो आज ही हुआ है। ये मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन 2023-24 उर्दू बी क्लास 9th। कुल मार्क्स 80 हैं और 3 घंटे टाइम 3 आवर्स। आम हिदायत, इस सवाल नामे में कुल 12 सवालात हैं। सभी सवालात लाजमी हैं। हर सवाल का नंबर उसके सामने दर्ज है। जवाब तहरीर करते वक्त खुशखत और सफाई का ख़ास ख्याल रखें। आइए, हिस्सा अलिफ, दर्ज झैल दोनों गैर दरसी इक़्तिबासात नसरी और शेरी गौर से पढ़िए और इससे मुतालिक सवालों के जवाब लिखिए। यानी 1 नंबर सवाल में 2 गैर दरसी यानी किताब से बाहर से अनसीन पैसेज हैं, इनको पढ़ना है और इसका जवाब इसी में ढूंढ कर लिखना है। ये 10 नंबर के हैं, यानी एक अनसीन पैसेज 5 नंबर का और दूसरा 5 नंबर का 10 नंबर का हुआ। देखिए, हम पढ़ रहे हैं इसे। सालिहा आबिद हुसैन का असल नाम मज़दाक़ फ़ातिमा था। वो पानीपत में पैदा हुई। उनका ताल्लुक़ हाली के ख़ानदान से था। उनकी शादी डॉक्टर आबिद हुसैन से हुई थी, जो अपने ज़माने के मुमताज़ दानिश्वर थे। साले आबिद हुसैन के अहम नावल यादों के चिराग, कतरे से गहरे तक होने तक, अपनी अपनी स्लेब, सातवां आंगन, राह अमल हैं। उन्होंने अफसाने भी लिखे और उनके कुछ मजमूओं के नाम इस तरह हैं: नक्श अव्वल, साज़ हस्ती, दर्द व दरमा, 3 चेहरे, निरास व आस वगैरह। साले आबिद हुसैन ने बच्चों के लिए भी कहानियाँ और मज़ामीन लिखे हैं, जैसे सुनहरे बालों वाले, बच्चों के देश और बच्चों के अल्ताफ़ हुसैन हाली वगैरह। उनकी खुद नविश्त सवाने हयात का नाम सिलसिला रोज़ व शब है। ये कुछ अक़्ताबास थे और इसी पे मुबनी सवालात हैं। उसका जवाब इसी में ढूंढना है। पहला सवाल है, सालिहा आबिद हुसैन का असल नाम क्या था? तो देखिए, पहले लिखा हुआ है कि उनका असल नाम था मज़दाक़ फ़ातिमा। सवाल नंबर 2, सालिहा आबिद हुसैन कहाँ पैदा हुई? जवाब दिया हुआ है पहली लाइन में ही, वो पानीपत में पैदा हुई। सवाल नंबर 3, सालिहा आबिद हुसैन ने बच्चों के लिए क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है कि सालिहा आबिद हुसैन ने बच्चों के लिए भी क्या लिखा? कहानियाँ और मज़ामीन लिखे हैं, जैसे सुनहरे बालों वाले, बच्चों के देश। आप इतना लिख सकते हैं, कहानियाँ और मज़ामीन बच्चों के लिए उन्होंने लिखा है। तो ये 3 सवाल हुए। अब चौथा सवाल देखिए क्या है। चौथा सवाल है, सालिहा आबिद हुसैन ने सालिहा आबिद हुसैन के किसी 2 अफसानवी मजमूए के नाम लिखिए। उसमें जवाब में दिया हुआ, उसमें नक्श अव्वल, साज़ हस्ती। सालिहा आबिद हुसैन की खुद नविश्त सवाने हयात का क्या नाम है? खुद नविश्त, जिन्होंने खुद अपने ऑटोबायोग्राफी, जिन्होंने खुद अपने बारे में लिखा है, उसको कहते हैं खुद नविश्त। सिलसिला रोज़ शब। तो ये सवालात 5 थे और एक नंबर का सवाल था और छोटे छोटे जवाब थे। बी में देखिए, ये नसरी हिस्सा है। ए अहले वतन, जान वतन बन के दिखा दो, तुम खाक के ज़र्रों को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की जिसमें हो तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। खुद भी पढ़ो बनने के लिए आलिम व कामिल, अनपढ़ कोई मिल जाए तो उसको भी पढ़ा दो। हो इल्म तो फिर क्या नहीं इम्कान में तुम्हारे, तुम चाहो तो जंगल को भी गुलजार बना दो। है मुल्क में तफरीक जहालत के सबब से, तुम इनकी क़ुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। ये एक नज़्म है और ये नज़्म ग़ालिबन 7वीं क्लास में मौजूद है। उसी पे मुबनी सवालात हैं। देखिए, अहले वतन से शायर क्या बन जाने को कह रहा है? अहले वतन से जवाब लिखेंगे, अहले वतन से जाने वतन बन जाने को कह रहा है।
انسان میں کس چیز کی تجلی پائی جاتی ہے؟ انسان میں علم کی تجلی پائی جاتی ہے۔ شاعر کسے پڑھانے کی بات کہہ رہا ہے؟ شاعر ان پڑھوں کو پڑھانے کی بات کر رہا ہے۔ سوال نمبر 4، کس کے ذریعہ جنگل کو گلزار بنایا جا سکتا ہے؟ جواب، علم سے جنگل کو گلزار بنایا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 5، ملک میں تفریق یعنی فرق کی وجہ کیا ہے؟ ملک میں تفریق جہالت کی وجہ سے ہے۔ تو یہ تھے سوالات۔ 1 نمبر کا سوالات جوابات دیکھیے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے۔ مندرجہ 2 درسی اقتباسات شعری اور نثری غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق سوالات کے جواب دیجیے۔ یہ کتاب کے جو اسباق ہیں ان میں سے یہ انسین پیسے لیے گئے ہیں، ایک نثر میں سے اور ایک نظم میں سے۔ مولا بخش اتنا اونچا ہاتھی تھا کہ اس کے قد کے برابر ہاتھی نظر سے نہیں گزرا۔ آپ جانتے ہیں یہ سبق ہے بہادر شاہ کا ہاتھی، مولا بخش اس ہاتھی کا نام تھا۔ اس میں سے یہ اقتباسات یہ پیسے لیے گئے ہیں۔ تو آپ دیکھیے اس میں سے سوالات ہیں یہ۔ جب اس پر آبادی کسی جاتی تو وہ دہلی کے کسی دروازے سے نکل نہیں سکتا تھا، وہ شہر چاروں گھٹنے ٹیک کر شہر سے باہر جاتا تھا، اسی طرح اندر داخل ہوتا تھا۔ آخر بہادر شاہ نے لاہوری دروازہ کو تروا کر مولا بخش ہی کے واسطے اتنا اونچا کروا دیا کہ وہ ماں آمادی کے گزر جائے۔ اکبر شاہ ثانی کے زمانے میں ایک سوداگر مولا بخش ہاتھی کو لایا تھا۔ اس کی فیلبان بخارا کے ایک سید تھے، کیونکہ کسی اور شخص کا بادشاہ کی طرف پیٹ کر بیٹھنا بے ادبی تھی۔ بہادر شاہ نے فیلبان کو محبت حق کا خطاب دیا اور جاگیر بخشی۔ اب سوالات ہیں دیکھیے۔ مصنف نے مولا بخش ہاتھی کے قد کا ذکر کس طرح کیا ہے؟ پہلی لائن میں مولا بخش اتنا اونچا ہاتھی تھا، یہ دیکھیے پہلی لائن میں اس کا جواب دیا ہوا ہے۔ سوال نمبر 2، مولا بخش شہر سے باہر کس طرح جاتا تھا؟ دیکھیے پہلی لائن میں اس کا جواب دیا ہوا ہے کہ وہ دہلی سے وہ گھٹنے ٹیک کر چاروں گھٹنے ٹیک کر شہر سے باہر جاتا تھا۔ سوال نمبر 3، بہادر شاہ نے لاہوری دروازہ کیوں تروایا تھا؟ دیکھیے دوسری لائن میں جواب ہے، بہادر شاہ نے لاہوری دروازہ کو تروا کر مولا بخش کے واسطے اتنا اونچا کرا دیا تھا کہ وہ ماں آبادی آسانی سے گزر سکے۔ سوال نمبر 4، کس کے زمانے میں اور کون مولا بخش کو لایا تھا؟ اکبر شاہ ثانی کے زمانے میں ایک سوداگر مولا بخش ہاتھی کو لایا تھا۔ سوال نمبر 5، بہادر شاہ نے فیلبان کو کس چیز سے نوازا؟ یہ آخری لائن ہے، بہادر شاہ نے فیلبان کو محبت خاک کا خطاب دیا اور جاگیر بخشی۔ یعنی آپ کو اگر پڑھنا آتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، بآسانی آپ نمبر لا سکتے ہیں، آپ کو ذرا بھی دشواری نہیں ہوگی۔ اسی میں سوال ہے اور اسی میں جواب دیا ہوا ہے۔ اب دیکھیے دوسری آپ کی کتاب کے نظم ہے بہادر بنو، ان کے یہ اشعار دیے ہوئے ہیں۔ برا کام کوئی نہ ہرگز کرو تم، بری بات ہرگز نہ منہ سے کہو تم، صداقت کے رستے پہ سیدھے چلو تم، کرو عہد تو اس پر قائم رہو تم، ارے پیارے لڑکو بہادر بنو تم، خطا ہو گئی تو نہ اس کو چھپاؤ، نہ جھوٹے بہانے کبھی تم بناؤ، کہاں چھپتے پھرتے ہو میدان میں آؤ، جو استاد پوچھے وہ سچ سچ بتاؤ، ارے پیارے لڑکے پیارے لڑکو بہادر بنو تم۔ یہ اقتباس ہے اور انہی پہ مبنی سوالات ہیں اس کے اندر۔ دیکھیے شاعر نے کیا کرنے کو اور کیا کہنے سے منع کیا ہے؟ شاعر نے کیا کرنے اور کیا کہنے سے منع کیا ہے؟ شاعر نے برا کام کرنے، بری بات کہنے سے منع کیا ہے۔ سوال نمبر 2، کرو عہد تو اس پر قائم رہو تم، کیا مفہوم ہے؟ اگر وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ کس راستے پر سیدھا چلنا چاہیے؟ سچائی، صداقت کے راستے پہ سیدھا چلنا چاہیے، صداقت میں نے سچائی۔ سوال نمبر 4،
اگر خطا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اوپر کے اشعار میں شاعر کس سے مخاطب ہے؟ یا اس پوری نظم میں شاعر کس سے مخاطب ہے؟ بچوں اور نوجوانوں سے مخاطب ہے۔ تو یہ ہو گئے سوالات۔ اب آیا تیسرا سوال، مندرجہ ذیل میں کسی ایک عنوان پر کم سے کم 200 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔ مذہبی تہوار، یعنی کوئی بھی مذہبی تہوار، عید ہے، یہ بقرعید ہے، محرم ہے، دیوالی ہے، ہولی ہے، کوئی بھی تہوار پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ یوم اساتذہ جو ٹیچر ڈے ہم مناتے ہیں، دونوں میں سے کسی ایک پر لکھیں۔ سوال نمبر 4، اپنے اسکول کے پرنسپل کو اپنا سیکشن بدلوانے کے لیے درخواست لکھیے یا اپنی والدہ کو خط لکھ کر اپنے امتحان کی تیاریوں کے بارے میں بتائیے۔ سوال نمبر 5، سبق نادان دوست کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے یا سبق چڑیا گھر کی سیر میں جن جانوروں کا ذکر آیا ہے اس کے بارے میں لکھیے۔ سوال نمبر 6، نظم ہندو مسلمان کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں لکھیے یا نظم ایک پودا اور گھاس نے پودے سے کیا باتیں کی ہیں اپنے زبان میں لکھیے۔ اب لکھیے سوال نمبر 7، درج ذیل سوالوں کے متبادل جوابات میں سے صحیح جواب تلاش کر کے لکھیے۔ یعنی یہ کتنے سوال آئے تھے اس میں؟ یہ میں 8 سوال ہیں اور ہر سوال 2 نمبر کے ہیں، تو یہ 16 نمبر کا بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ یہ 7واں سوال اور ان کے جوابات دیے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے بہت غور سے، وہ لفظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جو اسم کی جگہ استعمال ہو، ناؤن کی جگہ استعمال ہو، اسے ہم پروناؤن کہتے ہیں اور اردو میں اسے ضمیر کہتے ہیں۔ بی جواب ہے اس کا، بی ضمیر۔ نمبر 2، کرسی، اسکول، کتاب اور قلم کس کی مثالیں ہیں؟ دیکھیے یہ سب اسم کی مثالیں ہیں، اس کو اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سی جواب ہے۔ سوال نمبر 3، بلند کا متضاد کیا ہے؟ بلند کا متضاد کیا ہے؟ اے جواب ہے، پست جواب ہے اس کا۔ سوال نمبر 4، پرندے کا واحد کیا ہے؟ پرندے کا واحد بی جواب ہے، سی ہے، پرندے کا پرندہ، یہ سی جواب ہے، بی نہیں ہوگا، یہ تو چرندہ لکھا ہوا ہے، سوال نمبر 5، لفظ چڑا کی مؤنث بتائیے۔ چڑا کی کیا ہے؟ چڑیا، یہ بی جواب ہوگا اس کا۔ سوال نمبر 6، لاحقہ سے مل کر بنے لفظ کو پہچان کیجیے۔ لاحقہ جو سابقہ جو پہلے آتا ہو، لاحقہ جو بعد میں آتا ہو، یعنی 2 الفاظ سے ملنے والے لفظ کو بننے والے لفظ کو ہم لاحقہ کہتے ہیں۔ لاحقہ جو بعد میں جڑتا ہو، تو کیا ہو گئی؟ خار، خوں بھی ہے اور خار بھی ہے، تو یہ ہوا کیا؟ لاحقہ سے ملنے والے الفاظ۔ یہ 6واں سوال تھا۔ اب دیکھیے 7واں سوال، اس میں کل 8 سوالات ہیں۔ سوال نمبر 7، نیچے لکھے لفظوں میں جمع کی پہچان کیجیے۔ ان میں چاروں میں جمع کون سے ہیں؟ دیکھیے یہ سی، جھاڑیاں۔ پھول سا بچہ کی مثال ہے، کس چیز کا مثال ہے یہ؟ پھول سا بچہ، یہ تشبیہ ہے، یعنی کسی چیز کو کسی چیز سے مانند بتانا، مثال بتانا۔ تو یہ ہو گئے 8 سوالات، یہ 16 نمبر کے ہوئے۔ اب آیا 8واں سوال، مندرجہ ذیل محاوروں سے جملے بنائیے۔ یہ محاورے دیے ہوئے ہیں۔ آنکھ سے اوجھل ہونا، میرا دوست میری آنکھ سے اوجھل ہو گیا۔ ٹس سے مس نہ ہونا، وہ اپنے وعدے سے ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ حق مارنا، کسی کا حق مارنا بڑی نا انصافی ہے۔ چہرہ شرم سے سرخ ہونا، عیب عیاں ہونے سے اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ سرخ ہونا، یہ بڑی شین نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، شرم صحیح ہے، یہ ہے شرم سے
سرخ ہونا۔ اچھا، اب آئیے سوال نمبر 9۔ دکاندار کو گھوڑے کے دام کس طرح وصول ہوئے؟ پانڈے کو گھنے بالوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ سب جواب کتاب کے جو لیسن ہیں ان میں سے سوالات ہیں، ان کا جواب آپ خود اس کو لکھیں گے۔ پرندوں کے انڈوں کو کیوں نہیں چھونا چاہیے؟ سوال نمبر 10۔ درجہ ذیل نثری سوالوں کا مختصر جواب لکھیے۔ شیاما اور کیشو کا ذکر کس سبق میں ملتا ہے؟ شیاما اور کیشو کا ذکر نادان دوست سبق ہے، اس میں ملتا ہے۔ احسان کا بدلہ احسان کے مصنف کون ہے؟ ڈاکٹر ذاکر حسین اس کے مصنف ہیں۔ 10واں سوال۔ اب دیکھیے اس کے اندر 11واں سوال۔ درجہ ذیل شعری سوالوں کا جواب لکھیے۔ جو آپ کے اندر نظم ہے ان میں سے سوالات ہیں۔ نظم ہندو مسلمان میں بلبلیں اور گلستان کے الفاظ کس کے لیے استعمال کیے گئے؟ نظم ہندو مسلمان میں بلبلیں جو ہندوستان میں رہنے والے لوگ ہیں اور گلستہ ہندوستان کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ لڑکی غمگین لے میں کیوں گا رہی ہے؟ اس لیے اس کے اپنے ماں باپ کی اور میکے کی یاد آ رہی ہے۔ درجہ ذیل شعری سوالوں کا جواب لکھیے۔ پھر وہی سوالات ہیں۔ ایک دیہاتی لڑکی کا گیت کے شاعر کون ہے؟ اختر شیرانی اس شاعر کا نام ہے۔ مل جل کے رہنا ہے کامرانی ہندو مسلمان قوم پرانی، یہ ایک شعر ہے اس نظم کا۔ تو یہ شعر کس نظم سے لیا گیا ہے؟ نظم کا نام ہے ہندو مسلمان، نظم ہندو مسلمان سے لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3۔ پھینک دیتے ہیں مجھے جڑ کھود کر، یہ مصرع ایک پودا اور گھاس میں کس کے ذریعے ادا ہوا تھا؟ گھاس کے ذریعے یہ مصرع ادا ہوا تھا۔ تو اس طرح 9th اردو بی کا کوشچن پیپر مکمل ہوا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح ان کوشچن پیپر کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا اور آپ نے خود بھی اس کے نمبر کا اندازہ لگا لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ یہ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ شکریہ۔